नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इश्यूज़ तो बहुत से, एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद पे धावा देने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं और वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर का कहना है कि वो उनको यहाँ नहीं आने देंगे। और इसी सूरत हाल में इसी कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत ही दिलचस्प पिटिशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आई है, जिसमें बहुत ही दिलचस्प नुकात उठाए गए हैं। उस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी हम नज़र दौड़ाएँ कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब जो चीन के दौरे पे हैं और वहाँ चीन में जो फिलबदी बात करने की अब आदत प्राइम मिनिस्टर की चूँकि बहुत गहरी हो गई है, वहाँ उन्होंने ये कहा कि उनका बस चले तो वो 500 पाकिस्तानी सियासतदानों को जेल में डालें। नाज़रीन, ये सही है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की एक बहुत ही असूली कमिटमेंट है करप्शन के ख़िलाफ़, करप्शन के हवाले से वो हर जगह इसका जिक्र करते हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि चीन एक वन पार्टी गवर्नमेंट है। ख़ुद चीन की टॉप लीडरशिप पे भी अगर मगरबी अखबारात को देखें या पनामा स्कैंडल को देखें तो वहाँ पर करप्शन के इल्ज़ामात लगते ही रहते हैं। और चीन में ये कहना कि 500 लोगों को या 400 लोगों को जेल में डाला गया तो मेरा बस चले तो मैं भी 500 पाकिस्तानी सियासतदानों को जेल में डाल दूं, खासा अजीब है। इसलिए भी अजीब है कि हर दफ़ा जब वज़ीर आज़म करप्शन के हवाले से बैरूनी ममालिक में, खा वो सऊदी अरब में कोई कॉन्फ्रेंस हो, अमेरिका में कोई डिस्कशन हो रही हो या चीन में हो, जब वो जाके करप्शन के हवाले से अपनी ही सियासतदानों के बारे में इस किस्म की बात करते हैं तो पाकिस्तान की अपोजिशन, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान के अखबारात, इदारिये लिखने वाले बहुत शोर मचाते हैं। तो फिर वज़ीर आज़म जो हैं वो क्या अपनी अपोजिशन को चिढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं या कोई एक ऐसी सिचुएशन है जिस पे उन्हें कंट्रोल नहीं है? यहीं से हम बात का आगाज़ करेंगे। एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड पैनल मेरे साथ है, स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर सासी पलेजो साहिबा, वेरी वार्म वेलकम टू हर। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब फ़ारूक हबीब साहब वाया DSMG, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे ज्वाइन करेंगे मलिक अहमद ख़ान साहब जो कि PMLN के सीनियर रहनुमा हैं, कसूर से फ़ोन लाइन पे मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। और प्रोमिनेंट एनालिस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर, एडिटर, सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब इरशाद आरिफ साहब मुझे लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे। अगर मैं डिस्कशन का आगाज़ इरशाद आरिफ साहब से ही कर सकूं। इरशाद आरिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज? इरशाद आरिफ साहब, आपको पता है हम तो बड़े बदनाम हो गए हैं वज़ीर आज़म को सपोर्ट करने की वजह से, लेकिन ये वज़ीर आज़म की जो फिलबदी तकरीरें हैं कि जो भी जहन में आ गया वो कह डाला, ये आपको कैसे लग रहा है कि मैं 500 लोगों को जेल में डाल दूं मेरा बस चले तो? देखिए, एक मौका के मुनासिबत से बात करनी होती है। अगर चाइना में वो खड़े हुए हैं जहाँ एक करप्शन के ख़िलाफ़ ड्राइव चली है और उस मुआशरे ने तरक्की की है। आपको पता है डॉक्टर साहब कि ये अफ्यूनी मुआशरा कहा जाता था। यहाँ 85 तक तरक्की की जो रफ्तार थी बहुत ही सुस्त थी और लोगों को लाइन में लग कर राशन लेना पड़ता था, कपड़े लेने पड़ते थे, बाकी ज़रूरत की चीज़ें। उस मुल्क ने 86 के बाद एक टर्न लिया और इतनी बड़ी तरक्की की कि वो यूरोपीय और अमरीकी मईशत को पीछे छोड़ रहे हैं और वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और उसमें जो अहम चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो इस मकाम तक पहुँचे हैं, माशी मकाम उन्होंने हासिल किया है और डिफेंस में भी अब आगे जा रहे हैं, तो उसमें एक करप्शन का ख़ात्मा भी था। तो अगर वज़ीर आज़म वहाँ ये बात करते हैं तो मैं नहीं समझता कि कोई काबिल एतराज़ बात है। हाँ, अगर हमारे यहाँ करप्शन हो ना रही हो, अच्छा। यहाँ लूट मार का कल्चर ना हो, मुल्क तरक्की कर रहा हो और फिर कोई बात ऐसी करे तो हम कहेंगे। देखिए, आपको याद होगा कि 85 तक एक जो चाइना था, जो कोरिया था और कई ममालिक थे, हमारी मिसालें दिया करते थे हमारी तरक्की की। चाइनीज़ डेलीगेशन शंघाई से कराची देखने आया था और कराची को सिस्टर सिटी 85 में करार दिया गया था शंघाई का। और वो लोग कहते हैं कि काश हम शंघाई को कराची की तर्ज का शहर बना सके। आज शंघाई कहाँ है और कराची कहाँ है? तो ये जो करप्शन है उस और नाअहली है, उसी की वजह से तो ये हुआ है। बेसिकली आप समझते हैं कि करप्शन चूंकि एक नासूर है और शायद चीन की तरक्की में करप्शन पे काबू पाना भी एक बहुत अहम उसका जुज़ है। लेकिन इसी चीज़ को मैं ज़रा रेज़ कर लूँ मलिक अहमद ख़ान साहब के साथ। मलिक अहमद ख़ान साहब, मैंने तो आपका केस बड़ा प्रेजेंट करने की कोशिश की है, लेकिन इरशाद आरिफ साहब इत्तफाक नहीं करते। वो समझते हैं कि करप्शन के हवाले से चूँकि मसला है बहुत बड़ा और चूँकि चीन ने एक जद्दोजहद की है करप्शन के ख़िलाफ़, तो प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज और उनके जुमले जो हैं, उनका जो कमेंट है वो कोई मायूब नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक माइंडसेट है और वो माइंडसेट जो है वो फिक्सेटेड है और बदकिस्मती से इस माइंडसेट के पीछे सबसे बड़ी करप्शन खुद छुपी हुई है।
یعنی آپ اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کے ساتھ اپنی پولیٹیکل پاور اچیو کر رہے ہیں اور وہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے وہ بیڈلی ٹنٹڈ ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ سٹینز ہیں، بڑے داغ ہیں اس کے اوپر. اگر ڈیو پروسیس کے ساتھ آپ کرپشن کا خاتمہ کرنا چاہیں تو آئی بی دا فرسٹ مین، بڑا ایڈوکیٹ ہوں گا. کون کہے گا کہ چوروں ڈاکوں کو نہ پکڑیں؟ لیکن اگر آپ گورنمنٹ میں بیٹھ کے ججمنٹل ہوں اور آپ کو صرف اپنے سیاسی مخالفین ہی کرپٹ نظر آئیں اور جو آپ کی کابینہ کے اندر کو حمالیاں ہیں کرپشن کے بیٹھے ہوئے وہ نظر نہ آئیں، اس کو نہیں پتا کہ ان کی جو ٹیم ہے وہ پری الیکشنز پوسٹ الیکشنز اٹس اے ڈیبیٹ آپ کے ایک چھوٹا سا کاؤنٹر کوشچن ہے. پچھلے گزشتہ ایک برس سے جو کابینہ ہے وزیر اعظم کی، وفاقی کابینہ ہے یا جو ان کی حکومت خیبر پختونخوا میں ہے، پنجاب میں، وہاں کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے پیمانے پہ کرپشن کا سکینڈل سامنے آیا ہو یا کوئی بڑے سیریس الزامات اخبارات میں لگے ہوں کہ یہ جو وزیر ہے وفاقی، یہ جو خیبر پختونخوا کا وزیر ہے، یہ پنجاب کا ہے، اس نے کروڑوں روپے کی کرپشن کر دی ہے؟ ایسی کوئی چیز آپ کے سامنے آئی ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، کیونکہ ہمارا سسٹم ایسے ڈیزائنڈ ہے کہ انکمبنٹس کوشچن میں آتے نہیں ہیں، لانا تو اکاؤنٹیبلٹی کے ذمہ دار اداروں نے. اور اگر ہم کرپشن کے الزامات کی بات کریں تو یہ زبان زد عام ہے، چھپنے کی بات ہی نہیں ہے. اس وقت جو برا حال ہے اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے. ایک بہت بڑی انسٹیٹیوشنلائزڈ کرپشن GIDC کی تھی، سامنے آئی، پکڑی گئی. اسی طرح جب یہ LNGs کے کانٹریکٹس پہ بات ہو رہی تھی، اس کا کیا بنا؟ پھر جب یہ ان کے مشیر تجارت کے اوپر ایشو آیا، اس پہ اب بات آئی کہ یہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے ایشوز پر آ کے ہی ہیڈ ٹو لیٹ گو ہز پوزیشن آن دیٹ کانٹریکٹ. ٹھیک ہے، میرے ساتھ رہیے. فاروق حبیب صاحب نے جو رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے مجھے جوائن کیا. فاروق حبیب صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فاروق حبیب صاحب، پہلی میری شکایت آپ سے ہے کہ آپ نے وقت پہ جوائن نہیں کیا. میں نے پرائم منسٹر کا شاٹ سنایا چین کا، تو شکایت یہ ہے کہ آپ نے وقت پہ جوائن نہیں کیا، کیونکہ آپ سے ہی ہم نے شروع کرنا تھا پروگرام. چونکہ ہم نے وزیر اعظم کا جو ٹکڑا ہے، جو انہوں نے بولا، ان کا جو کامنٹ تھا چین میں، وہ ہم نے سنایا، تو آپ سے ہم چاہ رہے تھے کہ اس کا رد عمل لے لیتے، لیکن آپ نے ہمیں لیٹ جوائن کیا. سر وہ شکایت ہے میری آپ سے. بہرحال دوسرا میرا یہ ہے کہ وزیر اعظم نے یہ جو کامنٹ کہا ہے کہ میرا بس چلے تو میں 500 پاکستانی سیاستدانوں کو جیل میں ڈال دوں، کیا وزیر اعظم کو چین میں اس قسم کی بات کرنی چاہیے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ جس طریقے سے جو ہے وہ چائنا نے اپنی پروگریس کی ہے، جس انداز سے انہوں نے جو ہے وہ 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے جو ہے وہ باہر نکالا ہے، وہ بھی ایک فینومینل ہے. اور اکثر پرائم منسٹر صاحب اس چیز کا حوالہ دیتے رہتے ہیں. اور آپ کے علم میں بھی ہے کہ جس انداز سے احتساب وہاں پر ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے سٹنگ منسٹرز کو جو ہے وہاں پر سزائیں دی ہیں، اور کئیوں کو تو کرپشن کے اوپر جو ہے وہاں پر سزائے موت بھی ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب وزیر اعظم صاحب آج وہاں پر بات کر رہے تھے تو اس کانٹیکسٹ کے حوالے سے جو ان کا وہاں پر ایک سسٹم ہے، نظام ہے، اس حوالے سے وہاں پر بات کر رہے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کیا جو ہے وہ کرپشن نہیں ہوئی؟ کیا آج جو سیاستدان ہیں ان کو کرپشن کے اندر سزائیں نہیں ہوئی؟ پاناما کیس ہے، باقی جعلی اکاؤنٹس کیس ہیں، TTs کا کیس ہے، بے شمار ایسے کیسز ہیں جہاں پر آج سیاست میں اس سے پہلے جو ہے وہ مکمکا ہوتا رہتا تھا. اکاؤنٹیبلٹی کے اداروں کے اوپر ایسے لوگوں کو بٹھایا جاتا تھا جو کہ احتساب کرتے ہی نہیں تھے، اور احتساب کے ادارے جو ہیں وہ اپنا کام نہیں کرتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ہے جو کرپشن نے نقصان پاکستان کو پہنچایا، کسی اور چیز نے ایسا نقصان پہنچایا ہی نہیں ہے. سینیٹر سسی پریرو صاحبہ، پیپلز پارٹی کے کیس میں یہ پرابلم ہے کہ آپ کے کچھ کی لیڈرز ایسے ہیں جن کے بارے میں کبھی آف دا ریکارڈ جو بیہائنڈ دا سین جب ڈسکشن ہوتی ہے ڈرائنگ روم میں، تو پیپلز پارٹی والوں نے خود بھی ڈیفینڈ نہیں کیا ان کو. مطلب جس قسم کے الزامات اور ریپوٹیشن بن گئی ہے آصف علی زرداری صاحب کی، محترمہ فریال تالپور صاحبہ کی، تو خود PPP کے لوگ بھی ڈیفینڈ نہیں کرتے. تو پھر کیا کریں؟ تھینک یو. یعنی PMLN والے تو کرتے ہیں، فرق یہ ہے کہ وہ اگر بیہائنڈ دا سینز ہوں گے تو وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں نواز شریف پہ غلط. اسپیچ پہ کمنٹ کرنے کا موقع دیجیے جس پر ابھی بات ہو رہی تھی کہ تینوں لوگوں نے بات کی، اسی سے لنکڈ ہی ہے نا. ہاں نہیں ٹرو. تو میں نے کہا شروع مجھے بھی تھوڑا سا، بیکاز آئی ول لسن ٹو دیز 2-3 جینٹلمین انکلوڈنگ یو.
یہ جو اسپیچ میں نے سنی آج ٹھیک، اور اس میں جو ایک انسٹنکٹ جو جبلت تھی عمران خان صاحب کے حوالے سے، اس میں احتساب سے زیادہ انتقام کی جو ہے وہ اس سے کچھ حاصل کرنے کی، انٹرنیشنل لیول پر بھی وہ لاؤڈلی ہی وانٹڈ ٹو سے کہ بھائی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ کرمنل جسٹس سسٹم میں پاکستان میں جتنے لوپ ہول ہیں، کاش کہ ہم بھی چائنا، حالانکہ چائنا کی ساری چیزوں سے میں ایگری نہیں کرتی، میرے خیال آپ بھی نہیں کرتے ہوں گے، کچھ صوبوں میں داخلی معاملات بھی ان کے کتنی ڈیموکریسی ہے، دیٹس کوائٹ ڈیبیٹیبل، اس پہ ہم نہیں جاتے، لیکن یہ صحیح بات ہے کہ انہوں نے ایک بڑی آبادی کا حصہ بڑے مشکل حالات میں غربت کی لکیر سے نیچے نکالے ہیں، اور ان کو آئے کہ عمران خان صاحب جو کرتے رہتے ہیں اپریشیٹ، ہم سب کرتے ہیں، بھٹو صاحب کی اسپیچ سے آپ بھی کرتے ہیں، عمران خان بھی کرتے ہیں، پھر کیا اعتراض ہے؟ مجھے کہنے دیں کہ ان کو وہاں یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ انفارچونیٹلی پاکستان کی 70 سالہ ہسٹری میں جو ہے آمریتی ادوار کتنے رہے ہیں، متواتر چین میں کیا بولتے ہیں، وہ تو ہے ہی آمریت، وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ پاکستان کا جب حوالہ دے رہے تھے نا، I am not saying that you know he was چین تو ہے ون پارٹی گورنمنٹ، وہ کیا کہتے ہیں کہ آمریت ہے؟ کے نام لیے ہیں اور آپ نے کیسز کا موازنہ کیا ہے کہ یہ بھئی یہ چیزیں ہیں، اور آپ کا ٹھیک ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ نون کے جو لوگ ہیں you got every right to ask me this question، لیکن انٹرنیشنل لیول پر وہ کھڑے ہو کر وہ پورا اپنا سسٹم ایک پالیسی دینے کی، یا کہتے کہ I intend to do certain things، یا I want to bring about some these specific policies، اس حوالے سے جہاں ہم احتساب کو بہتر ٹرانسپیرنٹ، لیکن کیا سوال یہ بنتا ہے کیا احتساب کو ادارے جن کو وہ لیڈ کر رہی ہے حکومت، مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ ون سائیڈڈ نہیں ہے؟ کیا جو طریقہ کار ہے، کیا اس میں وکٹمائزیشن کی جو ہے وہ چھاپ نہیں لگ گئی ہے؟ ابھی تو خود ادارے ان کے کہہ رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ملک احمد خان کو اگر آپ کوسار مارکیٹ میں رات کو ڈنر پہ بھی ملیں گے نا، تو وہ وہاں پہ بھی نہیں مانیں گا کہ نواز شریف شہباز شریف کرپٹ ہے، وہ ڈیفینڈ کرتا رہے گا، لیکن پی 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 والے جیسے ٹی وی پروگرام کے باہر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار بڑا کرپٹ ہے، مجھے مختصر بڑی کرپشن کی ہے، بڑا خطرناک ہے۔ میں یہ بات کر رہا تھا کہ کیا کہنا دے کہ خود ان کے ادارے ابھی کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھئی 12 مہینے میں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، خود یہ انٹرنیشنل لیول پر ایک گلوبل اس میں جو سی پیک اتھارٹی وہ بنا کر گئے ہیں، مجھے تو پہلے آپ کے توجہ سے آپ کا بڑا اہم یہ منجے فورم ہے، یہ لوگ دیکھتے ہیں چینل، سی پیک اتھارٹی جو پیپلز پارٹی کی ہی جو ہے وہ برین چائلڈ تھا، اس کا آئیڈیا تھا، اس میں بغیر ٹی او آر کے، بغیر پارلیمنٹ میں بحث کرنے کے اچانک جو ہے آرڈیننس بن جاتا ہے، اور اس میں ون سائیڈڈ فیصلے، یعنی یہ تو صرف وہ چیزیں جو چائنا سے سی پیک کے حوالے سے جو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس ریجن کو ہم خوشحال کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور وہ فورم بھی اس طرح کا تھا، لیکن کیا اپوزیشن کو پیچھے اس حوالے سے وہ کانفیڈنس میں لے کے گئے تھے؟ کوسچن مارک اگین۔ اور کیا عمران خان صاحب جو ایک سال میں ان کی ایف بی آر ہی کہتی ہے کہ ہم جو ہے وہ ٹارگیٹ ہمارا تھا 116 بلین، ہم اس سے کم کرتے گئے، ان کے اس مہینے کی سپٹمبر کی رپورٹ یہ ہے کہ ہم 11.4% جو ہے انفلیشن ہماری ریٹ بڑھا ہے، ان کی اپنی ایف بی آر اور ان کی ہمارے اس ریجن کی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے جو ہے کہ سب سے کم جو ہے اس وقت جی ڈی پی پاکستان کی ہونے والی ہے یا ہے، تو میرے خیال میں یہ چیزیں بھی تو ہی کوڈ ہیو ڈسکس آل دیز تھنگس، وہ اس فورم پہ کر سکتے تھے، لیکن احتساب کی بات کرنا بری بات نہیں ہے۔ صاحب یہ مجھے پلیز آئی ووڈ لائک ٹو میک اٹ کلیئر کہ وہ نہیں ہے، لیکن جس میں یہ جبلت جو ہے وہ چیخ کے کہہ رہے ہو کہ مجھے اور بھی پارٹس دے دیں کہ میں جو اور بھی روند کر ون سائیڈڈ فیصلے کر کے جو بچے کچے لوگ ہیں ان کو بھی، ابھی بھی دل ان کا خوش نہیں ہے کہ جو ہے ٹرائل ابھی چل رہے ہیں، ایویڈنس ابھی جو آئے نہیں ہیں، ان کو اپنے ٹیگ لگا کر اس میں سر پر وہ مجرم کا دے کر، ان کو یہ افسوس ہے کہ دیر لگ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ بھی ایگزامپل دی کہ چین کا ایک میئر، آپ نے سنی ہے تقریر ان کی، انہوں نے کہا کہ چین کا ایک میئر گرفتار ہوا، 5 دن میں کنویکشن ہوگی۔ انہوں نے ایک میسج بھی دیا ہے پاکستان کے، there were so many flaws، اگر میں انٹرنیشنل فورم پہ ہوتی تو ان کی تنقید نہیں کرتی، ہم نہیں کرتے پاکستان کے، میں تھوڑا سا ایک اور لیکن ان کی بڑی کمزور اسپیچ تھی، کم سے کم آج والی۔ میرے سارے گیسٹ میرے ساتھ ہیں، لیکن مجھے مولوی کمال الدین صاحب نے جو کہ ایم این اے ہیں جے او اے ایف کے، انہوں نے جوائن کیا ہے۔ مولوی کمال الدین صاحب السلام علیکم، وارم ویلکم ٹو دس پروگرام، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو سر، یہ جو جی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو اہداف ہیں ملین مارچ کے، ایک بہت دلچسپ پٹیشن آئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے، بہت ہی تفصیل، جو کہ حافظ احتشام احمد ولد مشتاق احمد صاحب نے وہاں پہ رکھی ہے، آپ اس سے واقف ہوں گے، بہت ہی دلچسپ ہے، میں چاہوں گا کہ سارے لوگ اس کو پڑھیں۔
لیکن اس کو جب آپ پڑھتے ہیں اس میں جو حقائق دیے گئے ہیں اس میں ایک چیز یہ بھی سامنے آتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو آپ کے رہنما ہے ان کے جو اہداف ہیں ان کے جو الزامات ہیں عمران خان کی حکومت کے خلاف وہ مسلسل تبدیل ہوتے رہے ہیں. کبھی وہ الیکشن کے حوالے سے تھے, پھر وہ ناموس رسالت کے حوالے سے ہو گئے ہیں. مولانا کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا عمران خان کی حکومت ایک غیر اسلامی حکومت؟ بہت شکریہ آپ کا, بہت مہربانی. میں تو اسی حوالے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب نے یہ نہیں کہا ہے کہ غیر اسلامی غیر شرعی حکومت ہے. مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوری عمل ہے ملک پاکستان میں. یہ حکومت جو بنی ہے, جمہوری جو قوانین ہے, ضوابط ہے, اصول ہے, اس کی برخلاف ہے یہ حکومت. ان کا پہلے الزام یہ ہے کہ جو الیکشن ہوئی ہے اس الیکشن میں عوام کو یہ حق نہیں دیا گیا ہے کہ وہ اپنا حق راہ دہی صحیح طریقے سے استعمال کرے. جو دیا گیا تھا ان کو باقاعدہ ایک ٹیکنیکل ایک انتک انداز سے ان کو تبدیل کروایا ہے. مولانا صاحب کا سب سے پہلے الزام یہی ہے, جب یہ انتخابات ہوا تو مولانا صاحب نے الزام لگایا تھا. دوسرا یہ ہے کہ اس حکومت نے جو وعدے کی تھی عوام کے ساتھ روزگار کے حوالے سے, مہنگائی کے حوالے سے, تو ملک جو ہے ابھی 1 سال گزر گیا, 13 مہینے گزر گیا. ملک کا جو موجودہ حالات ہے خاص کر مہنگائی کے حوالے سے, ڈالر کے حوالے سے, بے روزگاری کے حوالے سے, تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ ملک کو باقاعدہ معاشی طور جدید نسبت تباہی کی طرف لے جا رہا ہے. تو مولانا صاحب کا بنیادی جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ حکومت جو بنی ہے یہ جو غیر جمہوری طریقے سے آئی ہے, جمہوری نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ان کو یہ گورنمنٹ دیا گیا ہے, مگر جو عوام کا جو مسائل ہے, عوام کا جو پریشانیاں ہیں روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں, تو اسی لیے مولانا صاحب اس کے خلاف. اچھا مولوی صاحب, یہ جو پٹیشن آئی ہے حافظ احتشام احمد کی, مولوی صاحب مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. حافظ احتشام احمد ولد مشتاق احمد کی جو پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگی ہے, اس پٹیشن میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ نے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے بھی اس قسم کی جو ریلیز یا اس قسم کے جو اجتماع ہیں اور جو مارچز ہیں ان کی اجازت نہیں دی. اس میں اکتوبر 2016 کا اسلام آباد کا ہائی کورٹ کا آرڈر بھی اس میں لگا ہوا ہے, جب پی ٹی آئی کو یہ کہا گیا کہ صرف ایک پاک کی حد تک مظاہرہ وہ کر سکتے ہیں. اس میں سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ لگا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی لگا ہے, جب مختلف اجتماع کو غیر قانونی قرار دیا گیا. تو اب اگر لگ یہی رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ یا تو آپ کو منع کر دے گی یا وہ کہے گی کہ بھئی آپ کسی پاک میں اسلام آباد کے آگے آ کے اپنا مظاہرہ کر لیں, اس صورت میں پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ اصل یہ ہے کہ ہم لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے قانون کے خلاف, اپنے ملک کے اداروں کے خلاف ایسے اقدام اٹھائے تاکہ پھر ہم پہ کوئی الزام آ جائے کہ یہ غیر قانونی اقدام ہوتا ہے. ہم تو ایک جمہوری طریقے سے, جمہوری انداز سے پورے ملک میں ہم لوگوں نے 15 میں مارچ کی ہے, پرامن اور ملک کی جو حالات ہے اس کے مطابق. ابھی جو ہم لے یہ آزادی مارچ مولانا صاحب نے اعلان فرمایا ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہوگا. ہم لوگ کوئی غیر قانونی اقدام اٹھائیں گے, نہ کوئی غیر قانونی وہ کارروائی کریں گے. ہم تو صرف ایک جمہوری طریقے سے آزادی مارچ کا اعلان فرمایا ہے مولانا صاحب نے. تو جب کورٹ کا فیصلہ آئے گا پھر دیکھیں گے, کورٹ فیصلے کو تو پھر ہم کورٹ میں اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. پھر جب دیکھیں گے کورٹ کا فیصلہ آئے گا تب دیکھ لیں گے. بہت شکریہ مولوی صاحب, بہت شکریہ. ناظرین مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس پہ مزید بحث کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین میرے ہاتھ میں ایک بہت ہی دلچسپ پٹیشن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی, جس کا وقفے سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا, جو حافظ احتشام احمد ولد مشتاق احمد نے وہاں دائر کی ہے. مولانا فضل الرحمان کو وہ چاہتے ہیں کہ عدالت اور حکومت پاکستان روکے. اس کی تفصیل میں تو پھر جاتا ہوں, پہلے میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں فاروق حبیب صاحب سے. فاروق حبیب صاحب, آپ کی حکومت تحریک انصاف کی جو 2 حکومتیں ہیں جو اس کی زد میں آتی ہیں, مولانا کے ملین مارچ یا مولانا کی جو بھی مارچ ہے, آزادی مارچ ہے, ایک خیبر پختونخوا کی اور دوسری وفاقی حکومت,
اس وقت آج کے دن میں آپ کی کیا پوزیشن ہے کہ مولانا جب مارچ شروع کریں گے تو آپ ان کو وہاں سے نکلنے دیں گے خیبر پختونخوا سے، اور جب وہ اسلام آباد پہنچیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جب بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے تو احتجاج جس بات پہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کی بنیاد کے اوپر آپ اٹھیں اور سڑکوں پہ نکل کے کوئی احتجاج شروع کر دیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب سے عام انتخابات کے اندر مولانا فضل الرحمان کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، اپنے حلقے کے لوگوں نے ان کو مسترد کیا، اور ایک حلقے سے نہیں، ڈیرہ اسماعیل خان کے دو حلقوں سے وہ انتخابات جو ہیں وہ ہارے ہیں، اور کافی بڑے مارجن سے الیکشن ہارے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا جناب کہ 14 اگست کو آزادی نہ منائیں، اسمبلیوں میں جا کے حلف نہ لیں، فاٹا مرجر کے اوپر جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب مخالفت کرتے ہیں، صدارتی انتخابات وہ ہار جاتے ہیں، بیٹا ان کا ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہار جاتا ہے، سینٹ کے چیئرمین کو ہٹانے جاتے ہیں، وہاں پر ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پے در پہ شکستیں ہیں۔ اب وہ بے چینی کے عالم کے اندر وہ کہتے ہیں جناب کہ اب جو ہے وہ میں اپنا آپ کو حکومت میں نہیں رہنے دوں گا، میں حکومت گرا دوں گا، اور باقی جو تمام جماعتوں کے ساتھ جن کے ساتھ رہبر کمیٹی بناتے ہیں، اے پی سیز کرتے ہیں، ان کو بھی اس کے اندر انوالو نہیں کرتے، شامل نہیں کرتے، آگے معاملات کو لے کے چلتے ہیں، اور چندہ اکٹھا کرتے ہیں ناموس رسالت کے نام کے اوپر، جبکہ ناموس رسالت کا کوئی اس ملک کے اندر مسئلہ نہیں ہے، نہ کسی قانون کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے، بلکہ وزیر اعظم عمران خان تو ویسٹ کے اندر جہاں پر جا کر خاکے بنائے جاتے تھے، توبہ نعوذ باللہ، وہاں پر انہوں نے بات کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ہے، اور 1.5 ارب مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے جب ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہے اس کا تناظر۔ مولوی کمال الدین صاحب کو سنا نا جو کے بریک سے پہلے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ناموس رسالت کا ایشو نہیں، لیکن مولوی کمال الدین نے تو کہا چند لمحے پہلے بریک سے پہلے کہ ہمارا ناموس رسالت کا ایشو نہیں ہے، ہم تو بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں چونکہ دھاندلی ہوئی ہے اور عوام پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، اس لیے ہمارے وہ تو مکر گئے۔ دیکھیں، انتخابات میں دھاندلی کی مجھے یہ بتائیں، مجھے آپ یہ بتائیں، نہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ آج سے پہلے انہوں نے کب مہنگائی کی بات کی؟ نہ انہوں نے کبھی مشرف کی حکومت میں بات کی تھی، نہ انہوں نے کبھی پی ایم ایل این کی حکومت میں بات کی تھی، نہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں بات کی تھی۔ ایل ایف او مشرف کے ساتھ مل کے پاس کروانے والے یہ ہیں، کشمیر کمیٹی ہمیشہ سودے بازی میں لینے والے یہ ہیں، مراد یہ لینے والے ہیں، بے شمار چیزیں جو ہیں جو آج ان کو تنگ کر رہی ہیں وہ یہی چیزیں ہیں۔ مہنگائی کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ مجھے بتائیں کہ اسمبلی میں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے کتنی بار اسمبلی میں مہنگائی کی بات کی ہے؟ کبھی نہیں کی۔ اب یہ صرف ان کو پتا ہے کہ وہ جو ناموس رسالت والا معاملہ ہے، مولانا کے سٹینڈ پوائنٹ کی جو کمزوری تو چلے ہو گئی، لیکن کرنا کیا ہے آپ نے؟ آپ مولانا کو آنے دیں گے اسلام آباد کی طرف یا نہیں؟ دیکھیں ہماری دیکھیں بات یہ ہے کہ گورنمنٹ اس کے اوپر بڑی واضح ہے۔ دیکھیں، ہم بات کرتے ہیں جو احتجاج ہے وہ آپ کا آئین اور قانون کے دائرہ کار کے اندر ہو، اس احتجاج کا جو ہے وہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اگر آپ توڑ پھوڑ کرتے ہیں، جس طرح آپ نے پشاور موٹر وے انٹرچینج کے اوپر جو ہے وہ جس طرح توڑ پھوڑ کی، اس کے مناظر موجود ہیں، اور بے شمار ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو یہ کر سکتے ہیں، جیسی ایسی رپورٹس آتی ہیں، اس کے اوپر پھر قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ کسی کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ لوگوں کی جان مال کے اوپر آ کر لوگوں کو گاڑیوں کو آگ لگانی شروع کر دے، اور آ کر اس طریقے سے جو ہے وہ کسی سسٹم کو، نظام کو یرغمال بنانے کی کوشش کی جائے، اس کے اوپر پھر قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ محمود خان ہیں، ان کی تو پوزیشن یہ ہے کہ میں ان کو نہیں آنے دوں گا، نہیں نکلنے دوں گا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ محمود خان کی پوزیشن درست نہیں ہے، آپ ان کو اسلام آباد آنے دیں گے؟ دیکھیں بات سنیں، جو چیف منسٹر نے جو بات کی وہ بات آپ سن لیں، مجھے پتا ہے میں نے سنی ہوئی ہے وہ اسٹیٹمنٹ، اس کو اس کے کانٹیکسٹ کے ساتھ لیں، جس طریقے سے میں نے بات آپ کو بتائی ہے کہ ہم کسی اس قسم کے پرتشدد احتجاج کی جو ہے وہ اجازت نہیں دے سکتے، ان کو جو ہے وہ اس طرح لوگوں کو ان کے رحم و کرم کے اوپر نہیں چھوڑ سکتے کہ یہ نکلیں، دندناتے پھریں، ڈنڈے لے کر آئیں، سرکولر جاری ہو رہے ہیں، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ ڈنڈے ساتھ لے کر آئیں، آپ یہ چیزیں ساتھ لے کر آئیں۔ وہ تو اس طرح لگتا ہے کہ جس طریقے سے کسی کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کرنے جا رہے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ لوگ کشمیر کی آزادی کی بات کر رہے ہیں، کشمیر کی یکجہتی کی بات ہو رہی ہے، یہ پتہ نہیں کون سا آزادی مارچ کرنے جا رہے ہیں، نہ اس کا کوئی وقت ہے، نہ اس کی کوئی ضرورت ہے، وہ سمجھ سے بالا تر ہے، اور میں سب کو سمجھ آ رہا ہے کہ ان کا اپنا ذاتی ایجنڈا ہے، اس ذاتی ایجنڈے کے اوپر یہ آنا چاہ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر حکومت کا موقف بھی بڑا واضح ہے۔ سینٹ ٹھیک، اچھا سینٹ سسی پلیرو صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی، آپ لوگ آئیں گے ان کی مدد کرنے؟
بلاول نے تو کہا ایک دن پہلے کہ ہماری تمام سپورٹ ہوگی. آئے گی پیپلز پارٹی؟ ہاں چیئرمین بلاول صاحب نے یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے جو کل انہوں نے کہا تھا کہ ہماری پوری اخلاقی اور سیاسی مدد ہوگی, اخلاقی اور سیاسی ہماری لیکن ورکر آپ کے اور موڈز مینس کیا ہوں گے, میڈیم کیا ہوگا یا طریقہ کار لائے عمل کل وی آر گوئنگ ٹو ڈیسائیڈ, ابھی نہیں پتا. ملک احمد خان صاحب پی ایم ایل این کا کیا اس وقت موقف ہے آج کے دن میں؟ آپ ان کے ساتھ نکلیں گے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب ہماری بڑی واضح پوزیشن ہے. دیکھیں ہم تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں صرف 2 جملوں میں اپنی بات ختم کروں گا. دیکھیں پولیٹکس ایک سیکوینس ہے. بدقسمتی سے جب یہ تحریک انصاف والے یہ دھرنا دے رہے تھے تو کسی کی بات سن نہیں رہے تھے اور ہم انہیں کہہ رہے تھے کہ آپ اسے آرڈر آف دا ڈے بنا رہے ہیں. آپ حکومت کے خلاف ایک غیر آئینی راستہ اختیار کر رہے ہیں جس میں اسلام آباد کا محاصرہ اور باقی جتنی باتیں آپ روز سنتے ہیں, پی ٹی وی پہ حملہ, سپریم کورٹ اینڈ دس اینڈ دیٹ. تو پلیز ریفرین فرام دس. آپ پارلیمنٹ میں رہیں, پارلیمنٹ میں بات کریں. ان کا اس وقت وہی موقف تھا جو آج مولانا کا موقف ہے. ہم تب بھی اس دھرنے کے جو پی ٹی آئی دے رہی تھی اس کے سخت خلاف تھے, لیکن ہم انہیں یہ کہہ رہے تھے کہ پولیٹکس کی جو سیکوینس ہے وہ پھر کنٹینیوٹی اٹین کر جاتی ہے. پھر آپ نے دیکھا جب وہ مذہبی لوگ نکلے تحریک لبیک والے تو پھر دھرنوں نے رواج پکڑا. آج مولانا نکل پڑے ہیں. باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنا ایک موقف رکھتی ہیں کہ حکومت ناکام ہے, وہ اپنا موقف رکھتی ہیں. وہ ٹھیک ہے سب کچھ, لیکن کریں گے کیا آپ جب مولانا آ جائیں گے؟ مولانا کو پولیس مار رہی ہوگی, ڈنڈوں شنڈوں کی لڑائی ہو رہی ہوگی, اس وقت آپ کہاں ہوں گے؟ ڈاکٹر صاحب مسلم لیگ کی پوزیشن تو آپ کے سامنے کل ایک سینئر پارٹی کی میٹنگ رکھی گئی ہے اور اس میٹنگ میں پریزیڈنٹ پی ایم ایل این اس کو چیئر کر رہے ہیں. ہماری پچھلی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ میں یہ ڈیسیژن ہوا تھا کہ ہم مولانا سے اس پروٹیسٹ کو مؤخر کرنے کی بات کریں گے اور ان کے ساتھ موڈیلٹیز طے کریں گے. لیکن مولانا نے تاریخ کا اعلان کر دی ہے, تو اب کل جو بھی فیصلہ پریزیڈنٹ پی ایم ایل این کریں گے تو اکارڈنگلی وہ پھر آپ کے سامنے آئے گا. لیکن ہمارا یہ موقف بڑا واضح ہے کہ حکومت بری طرح ناکام ہے. اس کے خلاف ایک پبلک پروٹیسٹ جو کہ آئینی حدود میں ہو وہ ایک ضروری ہے تاکہ یہ حکومت اپنی سمت پہ چلے. نہیں, یہ حکومت اپنی سمت پہ چلے گی دسمبر سے پہلے, جیسے بلاول بھٹو نے تو کہہ دیا نا کہ دسمبر سے پہلے اس حکومت کو ہم نے گھر بھیجنا ہے, اس کو فارغ کرنا ہے. آپ کی بھی یہی پوزیشن ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب ہمارا اس میں بڑا واضح موقف ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت بری طرح ناکام ہو چکی ہے اور نئے انتخابات کے سوا کسی اور فارمولے کی بات کرنی بھی غیر مناسب ہوگی. ٹھیک, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ اپنی ذرا اس کا انالیسس نا ارشاد عارف صاحب سے بات ہی نہیں. ارشاد عارف صاحب سے کرنا چاہ رہی تھی لیکن آپ نے ہاں یا نہیں میں جواب پوچھا. میں نے کہا یہ جو ابھی فاروق حبیب صاحب نے کہا کہ آزادی مارچ کس کے حوالے سے, تو ان کا بھی جو سلوگن تھا پی ٹی آئی کا وہ یعنی اپنے لیے ایک اصول ہے, دوسروں کے لیے وہ بھی آزادی کے نام بھی تھا. ظاہری بات ہے ان کو آنے نہیں بڑا مارا تھا, اس وقت بڑا مار پیٹ ہوئی تھی. اب ارشاد عارف صاحب چونکہ آپ تو ایڈیٹر ہیں, اینالسٹ ہیں, تجزیہ کار ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ مولانا کیا حاصل کرنے لگ رہے ہیں؟ مطلب مجھے تو نہیں لگ رہا کہ مولانا کو کوئی آسان راستہ ملے گا. پتہ نہیں مولانا آپ آئیں گے تو کوئی ان کے ساتھ کھڑا بھی ہوگا کہ نہیں کھڑا ہوگا. پھر جو پٹیشن آئی ہے جو میرے ہاتھ میں حافظ احتشام احمد صاحب کی پٹیشن ہے, یہ بہت ہی سٹرونگ پٹیشن ہے. تو ایسا لگتا ہے کسی بہت ہی مہنگی لا فرم نے بنائی ہے. میں نے ایسی پٹیشن, 1 صفحے کی پٹیشن ہوتی ہے, یہ تو اتنی ویل ریسرچ پٹیشن ہے, تھیسس ہے پورا. تو مولانا اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ایک چیز تو وہ اچیو کر چکے ہیں اور وہ یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر پیچھے چلا گیا. اچھا, میاں نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ پیچھے چلی گئی, پیپلز پارٹی اور آصف زرداری صاحب پیچھے چلے گئے, مولانا آگے آ چکے ہیں. یعنی جو 1.25 ارب کی آبادی ہندوستان مقصد حاصل نہیں کر سکی, مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنلائز ہونے سے وہ نہیں روک سکی, مولانا نے روک لیا ہے. کم از کم پاکستان کی حد تک کہ اب ہم کشمیر کا ایشو ڈسکس نہیں کر رہے, ہم مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کو ڈسکس کر رہے ہیں. ایک پہلو تو ہے, وہ اچیومنٹ ہے ان کی, وہ نیگیٹو ہے, پازیٹیو ہے, یہ فیصلہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مولانا کے ذہن کی اختراع ہے
مسئلہ کشمیر کو پیچھے ڈالنا، 27 اکتوبر کو سلیکٹ کرنا، یہ مولانا کے انتہائی ذہین ذہن کی اختراع ہے یا یہ اکراس دا بارڈرز کہیں سے مولانا کے ذہن میں یہ آئیڈیا ڈالا گیا ہے؟ نہیں، یہ نتیجہ آپ خود نکالیں یا ہمارے جو ناظرین ہیں، سامعین ہیں، وہ نکال سکتے ہیں۔ میں نے تو ایک فیکٹ بیان کیا ہے کہ فیکٹ یہ ہے کہ اس وقت مولانا کا دھرنا ڈسکس ہو رہا ہے سیاسی جماعتوں میں، میڈیا میں، اخبارات میں، ہر جگہ پہ کشمیر ڈسکس نہیں ہو رہا۔ یہ ایک ان کی اچیومنٹ ہے، یہ نیگیٹو اچیومنٹ ہے، پازیٹیو ہے۔ یہ فیصلہ میں اور آپ نہ کریں تو بہتر ہے، عوام بہتر کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت امتحان اور آزمائش ہے تمام سیاسی جماعتوں کی، انکلوڈنگ تحریک انصاف۔ تحریک انصاف نے دھرنا دیا، تحریک انصاف نے احتجاج کیا، اب اس وقت تک وہ روکنے کی مجاز نہیں ہے جب تک وہ غیر قانونی راستہ اختیار نہیں کرتے۔ اگر وہ قانونی راستہ اختیار کرتے ہیں، پرامن جلوس نکالتے ہیں، ریلی نکالتے ہیں، دھرنا دیتے ہیں، تو یہ ان کو حق ہونا چاہیے۔ آئین پاکستان میں اس کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تیسری بات یہ، اب باقی جو جماعتیں جو 2014 میں جو مخالف تھیں مولانا سمیت، اب مولانا کس منہ سے دھرنے کی حمایت کر رہے ہیں یا دھرنا دے رہے ہیں؟ جب 14 میں دھرنا دیا جا رہا تھا تو اس وقت انہوں نے حمایت نہیں کی۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ارشاد عارف صاحب نے اپنا یہ تجزیہ دیا کہ ابھی یہ کلیئر ہی نہیں ہے کہ پی 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 اور پی ایم ایل این جو ہیں وہ مولانا کے ساتھ کیا کریں گے، مولانا کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا نہیں نکلیں گے۔ اور پی ایم ایل این کا تو موقف ہمارے سامنے آ گیا کہ کل ان کی میٹنگ ہوگی، اس میں فیصلہ ہوگا کہ پی ایم ایل این نے کیا کرنا ہے۔ ایک تذبذب کا پی ایم ایل این شکار ہمیں نظر آتی ہے۔ پی 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 کا کیا موقف ہے، پی 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 کیا کرے گی، وہ میں دوبارہ آپ سے پوچھ لیتا ہوں۔ ہاں، پہلے مختصراً میں نے ایک لائن میں جواب دیا کیونکہ کل ہماری میٹنگ ہے، کل آپ لوگوں کی بھی میٹنگ ہے جی ہاں، اس میں فیصلہ ہوگا کہ مولانا کی قسمت کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ چیئرمین بلاول صاحب ایک ینگ لیڈرشپ ہیں اور بڑے ذہین ہیں، ان کی نظر ہوتی ہے، لیکن وہ ہمیشہ کلیکٹیو وزڈم پہ یقین رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ سب کی بات سنی جائے، سینئرز بیٹھے اتنے سارے۔ لیکن جو ہمارے اور آپ کے ملک کے تجزیہ کار ارشاد صاحب نے جو ابھی بات کی کہ کس منہ سے یہ بات کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں ہسٹری پر اتنی پرانی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے وزراء، ان کی فوج ظفر موج جس طریقے سے پریشان ہو گئے، اتنا بھونچال آ گیا مولانا صاحب کے اس دھرنے کی، پتہ نہیں دھرنا بھی ہے یا یہ ایک مارچ ہے، کہ اس کی کیا ہوگا۔ اور یہ وہ تو لوگ کہہ رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں رہ کر وہ ساری چیزیں کریں گے، دے وونٹ کراس دا لائن، لیکن پھر یہ لوگ، یہ حکومت کس منہ سے بات کر رہی ہے؟ جو چیز، جو ایکسرسائز، جو پریکٹس جو ہے، جو ایل پریکٹس تھی، جو اور تشدد سے بھرپور تھی۔ ہم پیپلز پارٹی کم سے کم ہم پی ٹی آئی کا جو دھرنا تھا وہ تشدد سے بھرپور تھا۔ کون سا 2016 یا 14؟ ایس ایس پی جنیجو صاحب کو جس طریقے سے مارا پیٹا گیا، انہوں نے مارا تھا، انہوں نے مارا تھا، وہ اس کے طاہر القادری کے لوگوں نے، کس یہ سارے لوگ، اور طاہر القادری صاحب کے بھی نعرے کیا تھے، لیکن اس سے پلیز مجھے بات، فاروق حبیب صاحب اس کا جواب دیں، مجھے پوری کرنے دے بات کہ پیپلز پارٹی جو ہے تشدد پہ یقین نہیں رکھتی، پیپلز پارٹی کسی مذہبی نعرے پہ یقین نہیں رکھتی۔ اس حوالے سے کاٹ فاروق حبیب صاحب، آپ تو 2014 2016 کے دھرنوں کا حصہ تھے، یہ جو سینیٹر صاحبہ سوال اٹھا رہی ہیں اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ان کو شاید ہسٹری کا نہیں پتا۔ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ جو ہمارا احتجاج تھا، جو ہمارا دھرنا تھا، وہ دھرنا کا جو معاملہ تھا وہ 4 حلقوں سے شروع ہوا، جہاں پر چودھری نثار نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ 30 حلقے کھول دیں۔ بعد میں آپ نے 30 حلقے بھی نہیں کھولے تھے، اور اس کے بعد ہم نے اس احتجاج کو حالات کے تناظر کے اوپر اس کو ختم کر دیا تھا۔ جو ارشاد عارف صاحب بات کر رہے ہیں، جہاں پر جو کشمیر کا ایشو اتنا اہم ہے کہ آج جو ہے وہ، میں نے پہلے بھی کہا، پوری قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے، کرفیو نافذ ہے، دنیا کو اس کے اوپر ہم سینسٹائز کر رہے ہیں، دنیا کو وہاں پر متوجہ کر کے آئے ہیں وزیر اعظم اقوام متحدہ کے اندر، وہاں پر جا کر، تو یہاں پر جو ہے وہ ایک نیا شوشہ ان لوگوں نے چھوڑ دیا پکڑ کے۔ یہ کس کی مدد کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سوالات تو اپنی جگہ پہ جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ جس طریقے سے چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا رہا، جس طریقے سے ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا جاتا رہا، جس طریقے سے وہاں پر جو ہے وہ ہمارے پرامن احتجاج کے اوپر جس طریقے سے آنسو گیس کا استعمال کیا گیا، ربڑ کی گولیوں کا استعمال کیا گیا، ہمارے کارکنوں کے اوپر سیدھی یہ گولیاں چلائی گئیں جن کو شہید کیا گیا،
یہ وہ تمام تر جو ہیں وہ چیزیں اس وقت کی حکومت کے سر کے اوپر ہیں. اور آپ کے علم میں ہوگا, یاد ہوگا کہ جس انداز سے جو ہے وہ خود آئی جی کے سرپرستی کے اوپر آنسو گیس کے جو ہے وہ شیل فائر کیے جا رہے تھے, جس طریقے سے جو ہے وہاں پر تشدد کیا جا رہا تھا, اس کی بدترین مثال ان لوگوں نے قائم کی ہے. مولانا فضل الرحمان ابھی بھی پورے ملک کے اندر جلسے کرتے پھر رہے ہیں, ریلیاں کر رہے ہیں, جلوس کر رہے ہیں. بتا دیں کسی نے جو ہے وہ کسی ان کے ایک کارکن کو بھی جو ہے وہ ہاتھ لگایا ہو تو ایسا معاملہ نہیں ہے. لیکن ہم بات کرتے ہیں کہ جب آپ یہ کہیں کہ ہم حکومت کو گرانے آ رہے ہیں, ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, ایسے بیانات ان کے موجود ہیں, وہ بیانات چلائیں آپ. ملک صاحب آپ تو شہباز شریف صاحب کے غالباً سپوکس پرسن تھے 2016 میں, جب یہ لوگ لاہور سے پی ٹی آئی والے تھے, ابھی نکلے ہی نہیں تھے, تو آپ لوگوں نے مار کے بھرکس نکال دیا, تقریباً 800,000 بندہ آپ نے گرفتار کر لیا تھا. یہ تو 1947 کے مہاجرین کی طرح چند درجن لوگ یہاں پہنچے تھے. اس کے بعد عمران خان صاحب تو بنی گالہ میں کرتے رہے, ڈینڈ نکالتے رہے, ایکسرسائز کرتے رہے, اور چیف منسٹر جو تھے وہاں سے وہ تو برہان چینج پہ مار کے اسلام آباد پولیس نے اور پنجاب پولیس نے ان کو وہیں سے فارغ کر دیا تھا. تو آپ کا پھر اب مورل پوزیشن کیا ہے؟ آپ تو بڑی سختی کی تھی, آپ نے, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے, بہت مارا تھا آپ نے ان لوگوں کو. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں نے آپ سے پہلے کہا کہ کوئی پولیٹیکل ایونٹ وداؤٹ کانسیکوینس نہیں ہوتا. نہیں, لیکن میری یادداشت ٹھیک ہے کہ نہیں ہے کہ مارا تو بہت تھا آپ نے ان کو پنجاب پولیس. میں آپ سے عرض کرتا ہوں نا, دیکھیں کہ اگر یہ بلوائی اور جتھے لے کر سپریم کورٹ کا اور دارالخلافے کا محاصرہ کریں گے اور لا آف دا لینڈ کو بالکل یہ کاغذ کے ٹکڑے کی طرح اڑائیں گے, تو اسٹیٹ کی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے. سر آپ نے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ برہان انٹرچینج سے آگے نہیں نا آنے دیا تھا آپ نے چیف منسٹر خیبر پختونخوا, تو مولانا کو پھر آپ اخلاقی طور پہ تو یہ بھی نہیں آنے دیں گے؟ آپ کے پاس کوئی جواز تو نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ کیوں آنے دیں ان کو؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, میری گزارش بڑی سیدھی سی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاسی عمل جو ہوتا ہے, جو آپ نے اختیار کیا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو آپ بالکل کوئی ہیچٹ ہے جس کو آپ بری کر دیں گے؟ یہ سیاسی عمل ہے, اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. یہ جو روش آپ نے ڈالی ہے, پکڑے بے شک مولانا, کیا اس وقت مولانا کسی خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ حکومت اگر سختی کرے گی اس سختی کے نتیجے میں مولانا اپنے کال سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ قطعی طور پہ نہیں. اور اگر وہ نکلتے ہیں اور حکومت ان کو روکتی ہے تو پھر اس کے ساتھ ہی یہ بھی جوڑ لیں آپ کہ جو عمران خان ابھی تک اپنی ایک پوزیشن بحیثیت وزیر اعظم دیتے رہے کہ اگر کسی کو احتجاج کا شوق ہے تو وہ آئے, میں کنٹینر بھی دوں گا اور اس کو ویلکم بھی کروں گا اور پھولوں کی پتیاں بھی پھینکوں گا, تو پھر یہ ان کی اسی طرح کی مس کمٹمنٹس ہیں جیسے وہ پبلک پلیجز دیتے رہے گورننس کے حوالے سے. تو کیا سیاسی اعتبار سے بھی وہ پھر ایک بڑا یو ٹرن لیں گے؟ اچھا چلے, یہ تو ارشاد عارف صاحب, ساری جو پولیٹیکل پوزیشنز ہیں پی ٹی آئی کی, پی 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 کی اور پی ایم ایل ایل کی, وہ تو آپ کے سامنے آ گئی ہیں. ایز این اینالسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا جو ہیں ان کو ایک تو کیا آنے دیا جائے گا, کیا وہ پہنچ پائیں گے جو بھی حالات ہوں گے, اور کیا یہاں سے مولانا کی سیاست دوبارہ ابھرتے نظر آتی ہے آپ کو خیبر پختونخوا اور ڈیرہ اسماعیل خان میں, یا مولانا کا یہاں سے ڈاؤن فال کمپلیٹ ہو جائے گا؟ کیا سمجھ آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے جو موقع منتخب کیا ہے, جو ٹائمنگ ہے ڈاکٹر صاحب, وہ بہت اہم ہوتی ہے. قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ مولانا نے یہ سارا کھڑاک اس وقت رچایا ہے جب تمام قوم متحد تھی, تمام سیاسی جماعتیں, مذہبی جماعتیں متحد تھیں کہ ہمیں پوری سپورٹ کشمیریوں کو دینی چاہیے اور کشمیر کا ایشو جو ہے وہ فرنٹ پہ رہنا چاہیے, ٹاپ پہ رہنا چاہیے. مولانا نے ایک غلطی کی ہے اپنا ضد کر کے, ہردرمی دکھا کے, اور اب ان کو کوئی اخلاقی جواز تو ان کا رہا نہیں, اسی لیے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی ان کو روک رہی ہیں, آگے لے جانے کی کوشش کر رہی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ مولانا مدارس کے طلباء کو یا مذہبی لوگوں کو لا رہے ہیں اور اکلوتے ہیں, ان کے ساتھ کوئی دوسری سیاسی جماعت نہیں ہے, تو میرا خیال ہے کہ ریاست کی جو طاقت ہے وہ استعمال ہوگی, کیونکہ جس طرح کے وہ نعرے لگا رہے ہیں, جس طرح کے وہ پمفلٹ بانٹے جا رہے ہیں, تو یہ ایک مذہبی ایشو بنانے کی اگر وہ کوشش کریں گے تو پھر اس کارڈ کو استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا. اور اگر میرا خیال ہے کہ اول تو وہ دھرنا یا اسلام آباد پہنچنا مشکل ہوگا. پہلے تو میں توقع کر رہا ہوں کہ وہ اس کو ملتوی کر دیں گے, لیکن اگر وہ ملتوی نہیں کرتے تو پھر اس کو روکا جائے گا اور اس کا سارا وبال مولانا پر ہوگا. عین ممکن ہے کہ مولانا زیادہ نقصان اٹھائیں اور مولانا کی سیاست کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہو
یہ جو اصرار ہے ان کا اس موقع پر دھرنا دینے کا، یہ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ ارشاد عارف صاحب کا، میرے تمام گیسٹ کا۔ ناظرین 30 سیکنڈ ہے، میں اپنا بھی 2 پیسے کا ایک انالیسس اس میں ایڈ کر دوں۔ مجھے یہ شک ہے کہ جس طرح نواز شریف صاحب کو تاریخ کے پروسیس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی اور انہوں نے نریندر مودی کو جا کے جپھا مارنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کی سیاست جو تھی وہ ختم ہو گئی، بیکاز وہ منموہن سنگھ کے ساتھ بغل گیر نہیں ہو رہے تھے، وہ جا کے بغل گیر ہو گئے نریندر مودی کے ساتھ۔ ہسٹوریکل پروسیس کی مس انڈرسٹینڈنگ تھی۔ مولانا بہت شاطر اور بہت ذہین سیاستدان رہے ہوں گے، مولانا ایک بڑا اسٹریٹجک گیمبل کر رہے ہیں، جس میں کم از کم مجھے ایسا لگتا ہے کہ مولانا کی سیاست پہلے الیکٹورلی ختم ہوئی تھی، اب اس گیمبل کے نتیجے میں مولانا تاریخ کا حصہ بننے جا رہے ہیں، اور آج سے 3-4 سال 5 سال کے بعد جو یہاں نوجوان ہوں گے پاکستانی ٹیلی ویژن چینل میں، شاید مولانا کا نام بھی کسی کو پتہ نہ ہو۔ یہ میرا 2 پینس انالیسس ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ آج اتنا ہی، پھر آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔